अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर अली साजिद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के डिपार्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ने कोरोना के बैकड्रॉप में, उसके पस मंज़र में, उसके तनाजुर में लोगों के दिलों में फैलती हुई बज़ाहिर मायूसी को कम करने के लिए उम्मीद का चिराग जलाने का एक सिलसिला शुरू किया है, जिसमें पाकिस्तान के नामी गिरामी टॉप ऑफ द लाइन सेल्फ मेड लोगों से हम गुफ्तगू करते हैं, मुकालमा करते हैं, उनकी ज़िंदगी का पूछते हैं हालात, और वो अपने गुफ्तगू से नौजवानों के और पाकिस्तान के अवाम के दिलों को गरमाते हैं। और हम उस अजम्पशन को तोड़ने की कोशिश भी करते हैं कि पाकिस्तान में सिफारिश या रिश्वत के बगैर कुछ नहीं हो सकता, जो गलत अजम्पशन है, ये मफरूज़े हैं। आज की गुफ्तगू हमारी गवर्नमेंट कॉलेज के वाइस चांसलर साहब के साथ है, जो बतौर ख़ास हमारे साथ ऑनलाइन आए हैं। इस वक्त वो लंदन में मौजूद है। उनकी बड़ी अनायत है कि गवर्नमेंट कॉलेज के इतने बड़े सीनियर पर्सनालिटी ने हमें टाइम दिया नौजवानों के लिए, कौम के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का तारुफ किसी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, बल्कि लाहौर की शनाख्त गवर्नमेंट कॉलेज से है। लाहौर की फिक्री, नजरियाती और पॉलिटिकल असास जो है वो सिर्फ एक ही है, गवर्नमेंट कॉलेज का टावर। मैं हर 2-3 साल बाद जब मेरी एनर्जी लेवल कम होता है तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाता हूँ, टावर के आसपास चक्कर लगाता हूँ, कोई पुराने बाबे से मिल लिया, किसी माली से मिल लिया, किसी क्लर्क से मिल लिया अगर कोई जिंदा है, प्रोफेसर के सेकंड जनरेशन आ गई, उनसे मिलके मैं वापस आ जाता हूँ। ये मेरा अपना मोटिवेशन लेने का तरीका बार जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज के टावर में से रेडिएशन निकलती है जो लोगों की एनर्जी लेवल को चार्ज करती है, बूस्ट करती है और टॉनिक देती है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि दुनिया के नामी गिरामी एकेडमिशियन और प्रोफेशनल डॉक्टर सैयद असगर अली जैदी ने यूरोप में बेपनाह कंट्रीब्यूशन के बावजूद ऑप्ट किया, पाकिस्तान में वॉलंटियर किया और गवर्नमेंट कॉलेज को पे बैक करने के लिए बड़े एक मोहम्मदी जज्बे से वापस आए हैं। सर, आई वेलकम यू। जैदी साहब, आपका बड़ा शुक्रिया। डॉक्टर जैदी साहब, आप तशरीफ लाए हैं और हमें टाइम दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर। आपका भी, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपके तवज्जुह से मैं कोई एक अच्छा मैसेज अगर अपने जवानान पे तक पहुंचा सकूं तो आज की काविश जो है वो पूरी हो जाएगी हमारी। मेरी शनाख्त सिवाय से कुछ नहीं कि मैं ओल्ड ड्रावियन हूँ। वो गालिब का मुझे एक शेर याद आता है कि हर 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 यकमकी को है मकान से शरफ हसद। तो मैं यकमकीन हूँ और मेरा मकान है गवर्नमेंट कॉलेज, मेरी शनाख्त गवर्नमेंट कॉलेज है। जब गवर्नमेंट कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर में एंटर हो रहा था तो मैंने कॉलेज को देखा। उस टावर के नीचे 2 नोबेल प्राइज विनर थे। 1931 का सीवी रामन केमिस्ट्री का वो नोबेल प्राइज विनर, और 1979 का डॉक्टर अब्दुल सलाम फिजिक्स का नोबेल प्राइज विनर। इकबाल और फैज के चश्मा फैज फूटते हैं उस इदारे से, और उनकी ज़ुफ़शानियों से पाकिस्तान के अंधेरे कम हुए। 70s और 80s में पाकिस्तान की 80% या 90% ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक इंग्लिश डिपार्टमेंट या फिजिक्स या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से था। और अभी भी पाकिस्तान का अजीम तर अक्सरियत पॉलिसी मेकर्स की 3 से 4 प्राइम मिनिस्टर इस कॉलेज ने पैदा किए हैं, 3 से 4 सर्विस चीफ पैदा किए हैं। इवन इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर भी इस कॉलेज का पढ़ा हुआ है। और इसके नजरियाती और फिक्री असास के सूते सिर्फ लाहौर या पाकिस्तान तक महीत नहीं, पूरी दुनिया में ओल्ड ड्रावियंस का नेटवर्क है जो प्राइड लेते हैं। और हमें प्राइड है कि दुनिया का एक नामी गिरामी शख्सियत ने इस कॉलेज के लिए कंसिडर किया और पे बैक करने के लिए जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तशरीफ लाए डॉक्टर जैदी। सब कुछ हमें जिंदगी के वाकयात बताएं। एजम्पशन ये है कि करोड़पति का बच्चा ही प्रिंसिपल बनता है या वाइस चांसलर बनता है जिसके घर मर्सिडीज बेंज हो। ये मफरूज़े सही है नौजवानों के ज़हनों में? नहीं जी, ये खास तौर पे मेरा अपनी जिंदगी का जो वाकया है, और हमें और इस तरह के बहुत से वाकयात। आपने 2 नोबेल लॉरिएट्स की बात की, डॉक्टर खुराना की बात की, जो कि खानेवाल के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए थे, और वो ना सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में आके उन्होंने 4 साल पढ़ाया, उसके बाद वो दुनिया की जो मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी है MIT, उसमें प्रोफेसर रहे, और वहीं से उन्हें नोबेल लॉरिएट मिला, जो बाद में वो इंडियन नेशनल बन गए। लेकिन उनकी सारी इब्तदाई तालीम और वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हुई। और वो किस साल की बात है? ये डॉक्टर खुराना जी, ये अब मेरा ख्याल है कि ये अर्ली 20th सेंचुरी की बात है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। इसी तरीके से दूसरे नोबेल लॉरिएट हमारे डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब हैं कि जो खुद भी वहाँ पढ़े भी और पढ़ाते रहे, और वो भी हमें मालूम है कि जंग के एक छोटे से इलाके में पैदा हुए, बड़ा एवरेज किस्म की उनकी फैमिली थी, और उससे उन्होंने ये अचीवमेंट की। खैर, उनके मुकाबले टाट वाले स्कूलों से पढ़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और मेरा केस भी यही है कि जी मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुआ कि जो एक बड़ी फैमिली थी, हम 9 भाई थे, 2 बहनें थी,
اور ہم بالکل ایک مڈل کلاس فیملی تھی جس کی کوئی بہت زیادہ اکیڈیمک اچیومنٹس نہیں تھیں، اور ہم بامشکل گزارا کر پاتے تھے کہ سارے بچے اسکول پہ جائیں اور اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کر سکیں. اور اس کے کہنے کا مقصد اس بات کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اگر اس ایوریج بگننگ سے میں بعد میں ایک ایسے کالج میں کہ جس میں داخلہ ہونا بھی ہم سب لوگوں کے لیے بڑے فخر کا باعث ہوتا تھا، اعزاز تھا اور ہے. ہاں، اور ابھی بھی ہے. اور جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب کہ جو ہماری کنٹریز کے جتنی بھی لیڈرشپ ہے جنہوں نے اس کنٹری کو شیپ اپ کرنے میں مدد دی ہے، آپ بھی اس میں شامل ہیں، اور دوسرے آپ نے بیوروکریسی کا نام دیا، اسی طریقے سے بہت سے معلم اور ادیب، وہ سب ہماری اس انسٹیٹیوشن کے پڑھے ہوئے ہیں. تو وہ ادارہ جس میں ہمیں ایڈمیشن ہونے کا اتنا بڑا فخر تھا کہ ہم اس فخر میں پھرتے تھے، اور جیسے آپ نے کہا کہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد بھی ہم اس میں جا کے انسپریشن حاصل کرتے تھے. انرجی لینے جاتے ہیں ہم صرف. جی بالکل، اس کی بہت میرے لیے آنر ہے کہ مجھے اس کی ایجوکیشن پالیسی کو لیڈ کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور میں وہاں پر اس جذبے سے کام کر رہا ہوں کہ میں اس انسٹیٹیوشن کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. میں کوئی کو صدارت کرنے نہیں آیا یا کوئی بہت سیریمونیل ہیڈ نہیں آیا. You wanted to be a real change agent to add جی value. بالکل. میرا دن رات یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو میں نے اتنا کچھ سیکریفائس کر کے دنیا میں، اب میں مجھے یہ خدا نے ایک موقع دیا ہے کہ میں اس بڑے انسٹیٹیوشن کی خدمت کر سکوں اور اس کا وہ معیار دوبارہ سے لا سکوں کہ جو میرے زمانے میں جب میں وہاں طالب علم تھا 60s 70s early 80s. ہاں جی بالکل صحیح بات ہے. اس وقت وہ معیار تھا. کچھ ہمارے معیار گرتے چلے گئے، کچھ ایسا بھی ہوا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز جن کے پاس ریسورسز زیادہ تھے، جو وہ ہم سے آگے بڑھتے چلے گئے، تو ہم نے کچھ اپنی نگاہ اٹھا لی ایجوکیشن سیکٹر سے پچھلے 15 20 25 سال میں. اب اس دفعہ دوبارہ تمام وائس چانسلر، خاص طور پہ پنجاب کے وائس چانسلرز کا میرٹ پہ سلیکشن ہونے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم تمام وائس چانسلرز جو نئے اپوائنٹڈ ہیں وہ ایک نئے جذبے سے، ایک نئے ولولے سے دوبارہ سے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کی ترقی کے لیے کام کریں. اور میں نے تو اپنے انٹرویو میں بھی یہ کہا تھا اپنے سلیکشن پینل کو کہ I will devote every waking moment of my life during the next 4 years to serve this great institution. اور میں ابھی بھی وہی پیشن فیل کرتا ہوں کہ میں ہر لمحہ اس جستجو میں رہتا ہوں کہ میں کس طریقے سے اپنی کاوش سے، اپنی سمجھداری سے، اپنے کولیگز کے ساتھ مل کے تعاون کر کے، ٹیم ورک کر کے کیا ادارے میں ترقی لا سکتا ہوں. کون سی ایسی ترقی ہے جو فوری طور پہ لائی جا سکتی ہے، کون سی ایسی ترقی ہے کہ جس کے لیے لانگ ٹرم اسٹریٹجک تھنکنگ بنانی ہے. میں اپنے 4 سال کے ٹینیور، جو کہ پہلا میرا ٹینیور ہوگا، اس کے لیے میں نے اسٹریٹجی بنانی شروع کر دی ہے جس کے 5 جزو ہیں. اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں اس کا ان کی بھی بات کر لوں گا. پہلے کوئی زندگی کے ایسے واقعہ سنائے ہمارے نوجوانوں کا لہو گرم ہو. وہ مجھے اقبال کا شعر یاد آتا ہے. اس سے پہلے میں آپ شروع کریں کہ سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی. آپ میں ذوق پرواز کس نے دیا؟ اقبال کو دے دیا میر حسن نے. میر حسن آپ کو بھی ملتان میں مل گیا تھا، ولیوں کا دیس ہے وہاں، تو سینکڑوں ہزاروں میر حسن ہے. جی بالکل جی. بابے اتنے اچھے ہیں جو چینج کرتے ہیں. ہاں بالکل جی. جہاں ایک طرف تو مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میں سیلف میڈ ہوں. میری اندر سے ایک چنگاری تھی اور وہ چنگاری ہی سیلف موٹیویشن کا باعث بنتی تھی. اور سیلف موٹیویشن ایک گریٹ ریسورس ہوتا ہے کسی بھی انڈیویجول. کمپیلنگ فورس ہے یہ تو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیلف موٹیویشن کس طرح کی جائے. اس کے لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کا جو شعر ہے کہ یقین محکم عمل پیہم فتح محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی ہیں شمشیریں، یہ مردوں کی شمشیریں. تو وہ یقین محکم رکھنا جو ہے نا جی، وہ کہنا آسان ہے لیکن
جب آپ کسی ایک ڈگر پہ چلتے ہیں اور آپ پوری بلیف ہوتا ہے آپ میں کہ آپ وہ کامیابی حاصل کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ اپنا عمل بھی اسی طرح کا رکھتے ہیں کہ جو ہارڈ ورک آپ نے کرنا ہے، جتنی بھی ورک ایتھکس کی بات کی جائے وہ کم ہے، کہ آپ نے نہ صرف یقین رکھنا ہے بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور پھر وہ عمل بھی بڑی پازیٹیو فیلنگ کے ساتھ۔ محبت فاتح عالم کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے بڑے پازیٹیوٹی رکھنی ہے، آپ نے ٹیم ورک کے ساتھ کام کرنا ہے، آپ نے ہر شخص سے سیکھنا ہے، کوئی شخص اور آپ کی گرتوں کو اٹھانا بھی ہے، گرتوں کو اٹھانا جی بھی ایک لازمی بالکل لیڈرشپ کا ٹریٹ ہے میرے خیال بالکل میں، آپ یقین بالکل۔ سیلف موٹیویشن کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ خود انسپائر ہوتے ہیں بلکہ آپ جس کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں آتے ہیں اس کو بھی انسپائر کرتے ہیں، اور میری یہ کوشش پازیٹیو کرونا ہے، یہ پازیٹیو کرونا ہے، یہ اس کا ملٹی پلائر افیکٹ بڑا پازیٹیو ہے سوسائٹی میں۔ جی جی بالکل، یہ ایک ریپل افیکٹ کریٹ کرتا ہے جی۔ اور میں جب سے وائس چانسلر بن کے آیا ہوں، جتنے کولیگس میرے ساتھ کانٹیکٹس میں آتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر طریقے سے ان کو انسپائر کروں، ان سے اچھی بات سیکھوں، کولیکٹیو ڈیسیجن میکنگ کی طرف جاؤں، اور یہ ٹیم ورک جو ہے نا یہ بہت اہم ہے، اور مجھے بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ اس کی کافی کمی ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ ہم جو ہے بیسیکلی میں کی نفی ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ میں کی نفی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، ایک میں طرف تو جو ہمیں بلے شاہ کہتا ہے نا، پنجاب کا شاعر ہے، کہتا ہے پہلے اپنی میں مکا، آپ نے میں کو لگتا ہے مکا کے لینڈ کیا گورنمنٹ کالج میں، جی اور اجتماعی بالکل دانش کولیکٹیو وزڈم کی فلسفی کو پروموٹ کر رہے ہیں جو پاکستان میں ریلیٹیولی کم ہے کامن۔ جی بالکل، کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ٹیم ورک کیا جائے، اس میں یہ تاثر نہ رکھا جائے کہ باس ہونے کے ناطے، لیڈر ہونے کے ناطے آپ کنٹرول فریک بنتے جا رہے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں کام ڈیلیکیٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور کیپیسٹی بلڈ کی جائے کہ اگر میں نہ ہوں موجود تو میرے بعد بھی وہ لوگ اتنے ہی اچھے طریقے سے کر سکیں جتنے اچھے طریقے سے میں خود کروں گا۔ تو یہ ایک پروسیس ہے، کیونکہ اور ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے کہ جو چینج ہونے والا ہے۔ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اگر آپ اوبیڈینٹ ہیں اپنے باس سے تو آپ ہمیشہ ترقی کریں گے، لہٰذا کبھی اگر باس غلط کام بھی کر رہا ہو، غلط بات بھی کر رہا ہو، تو لوگ سر جھکا کر ان کا جو ہے حامی بھرتے رہتے ہیں، ان کی حمایت کرتے رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی فیلنگ ہونی چاہیے ٹیم ورک میں کہ کسی شخص پہ بھی کوئی بھی کرٹیسزم کر سکتا ہے، ان سے ڈسری کر سکتا ہے، آپ رسپیکٹ اپنی جگہ رکھیں، لیکن آپ ٹیم میں یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ ہم سب اس چیز کے ذمہ دار ہیں جو ایک فیصلہ کیا جا اور رہا ہے۔ فنی اور تکنیکی بنیادوں پہ اپنے کمنٹس دے امپروومنٹ کے لیے، ویلیو ایڈ جی کرے، آپ کا یہ بالکل پوائنٹ آف ویو ہے۔ بالکل۔ اچھا، پھر ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم جو عمل پہم ہے اس میں یہ ہے کہ ہماری جو ورک ایتھکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے کام سے بہت زیادہ ریوارڈ کی ایکسپیکٹیشن بلڈ کرتے رہتے ہیں، بالکل صحیح بات۔ حالانکہ ہمیں سالوں سال کام کرنا ہوتا ہے تب جا کے کوئی اچھی چیز پیدا ہوتی ہے۔ مجھے ایک میجر ڈیفیکلٹی جو ہو رہی ہے وائس چانسلرشپ میں، حالانکہ مجھے ابھی ٹوٹل 7 سے 8 ماہ ہوئے ہیں، کہ اتنی ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو گئی ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان 7-8 مہینے اور ود ان اے ایئر شاید ہم جو ہے سارا سسٹم جو ہے ایک دفعہ دوبارہ سے چینج کر دیں گے، اور بہت چیزیں آ رہی ہیں، بہت سی انیشیشنز آ رہے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے سے کام سے بہت سا آؤٹ پٹ جو ہے وہ جنریٹ ہونی چاہیے۔ سسٹم کا انرشیا بھی روکتا ہوگا ظاہر ہے آپ کو، جی جی جو بالکل، وہ اس میں خاص طور چل رہا پہ ہے۔ جو شروع میں کافی ایڈمنسٹریٹو چینجز لائی گئیں، اس میں جو ہے کافی لوگ ناخوش بھی ہیں مجھ سے اس بات پہ کہ ان کی جو بنی بنائی جو سہولتیں ڈومینز ہیں، تھانے داری ہیں، چودراہٹ ہے، اس کو زد لگی ہوگی۔ پریولیجز تھے جو ان کے پاس اپنی پوسٹوں کے جو پروویژنز تھیں پرانے وائس چانسلر صاحب نے ان کو دی ہوئی تھیں، وہ اس سے ان کو ہٹنا نکلنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور اسی کمفرٹ لیے زون ہے نا اس کا نام، ہاں جی۔ جی بالکل۔
لیکن یہ ہے کہ یہ باتیں میں تو یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں ان لوگوں کو بھی اپنی ٹیم کا برابر کا حصہ بنانا چاہتا ہوں کہ ماشاء اللہ بڑی پازیٹیو اپروچ ہے. تاکہ جو بھی انسٹیٹیوشن کی ہم ڈیولپمنٹ کر سکیں وہ ایک ٹیم ورک کے طور پہ کر سکیں، نہ کہ ایک ہی شخص جو ہے صبح دوپہر شام جو ہے بھاگ دوڑ میں لگا رہے. ماشاء اللہ. اور تو انشاءاللہ جی بہت سا کام ہو رہا ہے اس تو میں. آپ کوئی اور آپ کا سوال ہو تو پوچھ لیجئے. ملتان کا سفر ہمیں تھوڑا سا بچوں کو بتائیں، ہماری یوتھ کا انٹرسٹ ہے کہ آپ اس بڑی پوزیشن پہ آنے کے لیے ملتان کا وہ مرحلے شوق کون سے تھے، 2-3 سٹیپ آپ کے؟ جب آپ آکسفورڈ میں آپ نے پی ایچ ڈی بھی کر لی، پیرس جی میں او ای سی ڈی پہ اتنی بڑی پوسٹ پہ بھی لگ گئے، کیا جی کوئی چٹ تھی، کوئی سفارش تھی، کوئی آرمی چیف نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا، پریزیڈنٹ نے ریکمینڈ کیا تھا، وزیر اعظم نے ریکمینڈ کیا تھا، یا خالی میرٹ تھا یا اسٹرگل یہ تھا بڑا جہد مسلسل، یا دلچسپ قوت سوال یقین کیا. تھی آپ کے پاس؟ قوت یقین جیسا کہ لگتا ہے آپ کے پاس بہت زیادہ ہے، جی مجھے جی یہ لگتا ہے، بالکل، شک پڑ رہا ہے. جی جی بالکل، یہ بڑا دلچسپ سوال کیا کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے بچوں میں، اور وہ مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب کسی کو کامیاب دیکھتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پیچھے کسی ان کے بزرگ کا ہاتھ ہے، کوئی چچا یا ماما یا والد صاحب جو ہیں وہ ان کو لے کے چلے ہیں اور ان کو اس بڑے مقام تک، بڑے عہدے تک پہنچا دیا ہے، اور اس وجہ سے ان کا محنت کرنے میں دل نہیں لگتا. لیکن جہاں تک میری اپنی مثال ہے اور میرے جیسے بہت سے لوگوں کی مثال آپ کو ملے گی، ڈاکٹر صاحب آپ کا اپنی مثال ہے کہ ہم نے بہت ہمبل سے فیملی سے سٹارٹ لیا، اور ایک یہ یقین تھا کہ اگر ہم محنت کرتے رہیں گے اور ایجوکیشن جو ہے وہی ہمیں بریک تھرو پرووائڈ کرے گی، ہمیں ماشاء اور اللہ. یہ کوئی بریک تھرو پرووائڈ نہیں کرے گی، ہماری ایجوکیشن ہی ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی. آپ اور نجات شناخت اور نجات دونوں اور یہی ہے. ہماری شناخت کا ذریعہ بنے گی. بالکل یعنی صحیح ہے. یہ بات تھی کہ اگر ہم نے میٹرک میں اچھے نمبر نہ لیے تو ہمیں اچھے کالج میں ایڈمیشن نہیں ملے گا، اچھے کالج میں ایڈمیشن نہ ملا تو پھر ہم اچھی یونیورسٹی میں نہیں جا سکیں گے، اگر ہم اچھی یونیورسٹی یا اچھے کالج میں نہیں جا سکیں گے تو اچھے اساتذہ سے نہیں پڑھ سکیں گے. تو وہ خیال بالکل شروع سے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن جو ہے وہ آپ کا اس طرح صرف ہو کہ جو چیز آپ نے حاصل کرنی ہے اس پہ آپ یقین رکھیں، اس پہ عمل کریں، اس کے لیے جو محنت درکار ہے وہ کرتے رہیں، اور اچھے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایسے جیسے کوئی غیبی خدائی مدد ہے جو آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی. میں واہ ماشاء اللہ. ایسے طریقے سے ایسے مشکل معاملات میں اچانک خدائی مدد ایسی شامل ہوتی ہے کہ سب معاملات جو بہت مشکل نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں اور آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. تو آپ کی بات کو میں ٹرانسلیٹ ایسے کر لوں کہ ہم اگر پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ فوکس ہو کے جی سوسائٹی میں کسی کا حق نہ ماریں اور جی اچھے ایتھیکل نارمز کو آبزرو کرتے ہوئے آگے چلیں تو منزل خود بخود آپ کی طرف آنے لگ جاتی ہے، بے اور شک جی، کائنات کا ہر ذرہ متحرک ہو جاتا ہے آپ کو مدد کرنے کے لیے. بے شک جی، یہ بات بالکل صحیح ہے، صحیح کائنات بات. کا ہر ذرہ متحرک ہو جاتا ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے. بے از دس شک رائٹ؟ جی، یہ یہ اتفاق کائنات میرے کا ساتھ بھی امریکہ میں ایسے ہی ہوا ہے جی کہ اگلے بالکل ہفتے کا میرے پاس بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بھیج دی، ٹیچنگ بھیج دی، ورلڈ بینک میں جاب مل گئی، یو این کے اسائنمنٹ مل گئی. یہ میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں. جی تو یہ بالکل. ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں جو ٹکڑے مارتے ہیں جن کے پاس قوت یقین ہو. جی تو آپ کے بالکل، پاس قوت یقین تھی اور ہے. اس کے لیے جی بہت ضروری ہے وہ جو یقین محکم کی بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی، وہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے، آپ کی صلاحیتوں پہ یقین ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نان ریئلسٹک ہو جائیں کہ بھئی آپ اور یہ سمجھیں بھی کہ نہیں کہ آپ تکبر میں آ جائیں. وہ خود ہاں اعتمادی کا نیا نام ہے، ایک جی بالکل. خود آپ اعتمادی کا نیا نام. جی بالکل. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ جو بھی کام کریں اس میں خوشنودی خدا کو مد نظر رکھیں ماشاء کہ اللہ. کیا اس اور کام میں رحمتیں برکتیں بھی آ جاتی ہیں. خوشنودی جی خدا کا مطلب ہے برکت اور رحمت، اور روحانی بالیدگی بھی آ جاتی ہے، جی اور بالکل ذہنی آسودگی بھی آ جاتی ہے، روح کی جی آسودگی آ بالکل جاتی بالکل. اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ خدا آپ کو اتنا دیتا ہے کہ کبھی آپ نے اتنی دعا مانگنے کی جرت بھی نہیں کی تھی، اور خدا اس ہے. سے بیونڈ زیادہ ایکسپیکٹیشن، ہاں بیونڈ ایکسپیکٹیشن. دے دیتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی تھوڑی سی ایفرٹ سے اتنا زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے اگر اس میں آپ کی نیک نیتی ہے،
آپ کا یقین جو ہے وہ محکم ہے، محبت فاتح عالم ہے، اور آپ اس پہ عمل، اس کے لیے جو عمل کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی آپ کا پہم ہے۔ تو میں تو اس شعر کو جو ہے نا ساری زندگی اپنے ساتھ باندھ کے رکھا، علامہ اقبال کا، اور یہ ہمارے لیے بڑا فخر تھا کہ میں ابھی بھی سوچتا ہوں تو مجھے جھرجھریاں آتی ہیں کہ جس ادارے میں جناب علامہ اقبال صاحب پڑھتے رہے فیض اور احمد فیض پڑھتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ادیب اور معلم لوگ بھی پڑھاتے رہے، ہم نے اس ادارے سے پڑھا، اور اب اس ادارے کو دوبارہ سے خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ تو میں میں تو کہوں گا ری ویمپ کرنے کا یا چینج کا یا اس کو انشاءاللہ بلندیوں رفتوں پہ متمکن کرنے کا، اور ورلڈ جی کلاس جو اس کا سٹیٹس تھا 100 سال پہلے اس کو مزید بڑھانے کا، جی جی کیونکہ اب تو بڑی کمپٹیشن بڑا بڑھ گیا نا۔ گورنمنٹ جی کالج تو نان کمپٹیشن ایرا کی پیداوار ہے جی جی 1864۔ جی اب جی تو بالکل، کمپٹیشن از دا نام، گیم نیم آف دا گیم، تو نام جی بن جی گیا نا کمپٹیشن۔ جی جی بالکل، اور کمپٹیشن سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس بچے، بہت ٹیلنٹڈ بچے آتے ہیں، ہمارے اساتذہ ابھی بھی بڑے فخر اور بڑی جدوجہد، بڑی کوششوں سے اچھے طریقے سے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن کچھ تو یہ ہے کہ ہمارے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے ریسورسز کم ہوتے چلے گئے، اس میں یہ ہمیں پہلی بات ہے نا۔ آسانی ہوئی۔ پھر کچھ جو ہے ڈس اورینٹیشن سوسائٹی میں اتنی ہوئی کہ جس میں ایجوکیشن کی ویلیو کم ہوتی چلی گئی، مٹیریلزم جو ہے بڑھتا چلا گیا، عالم اور استاد کی عزت اتنی نہیں رہی جتنی کی اس کی عزت رہی جس نے بزنس میں کبھی بدماشی کر کے، تو کبھی چلاکی کر کے، کبھی دھوکہ دہی کر کے بہت سے پیسے کما لیے۔ جو سفید پوش ٹیچر ہوتا تھا، جو ہمارے زمانے میں جو عزت ہوتی تھی، وہ عزت ختم ہوتی چلی گئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس شعبے کے کام کی اہمیت بھی کم ہوتی چلی گئی۔ لیکن میں اب سوچتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک دفعہ پھر موقع ہے، اور یہ ہم سب لوگوں کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اس بات کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی گورنمنٹ سے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں، خاص طور پہ میری تعیناتی جس طرح ہوئی ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں، وہ بالکل 100% میرٹ پہ ہوئی۔ سلیکشن کمیشن نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اپنی کنسیڈریشنز میں کہ کون سب سے اچھا کینڈیڈیٹ ہے اس پوسٹ کے لیے، اور پھر اس کے بعد جب ان کی ریکمنڈیشن گورنر صاحب کے پاس گئی، جو ہمارے چانسلر ہیں، جو چیف منسٹر صاحب کے پاس گئی، جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے، انہوں نے سلیکشن پینل کی ہی ریکمنڈیشنز کو ایکسیپٹ کیا اور انہی کی اس پہ میرٹ کیا۔ اور نہ یہ میری ایک بڑی ایگزامپل ہے، کیونکہ گورنمنٹ کالج اتنا پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے کہ اس میں ہر شخص، ہم سے بڑی یونیورسٹیوں کے لوگ جو ہیں، جو وائس چانسلرشپ پہلے کر چکے ہیں، وہ بھی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں آنا چاہتے تھے۔ تو یہ ان کو بہت کریڈٹ جاتا ہے، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، گورنمنٹ آف دا پنجاب کو، اور چانسلر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کو، کہ انہوں نے میرٹ پہ سلیکشنز کی۔ اب اس کا ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایز اے پاکستانی، میں اولڈ رابین ہوں، اب میرے پاس تو ایکسائٹمنٹ بڑھتی ہے جب رابینس ٹریڈیشنز کو مینٹین کرنا پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرا، وہ جو قلب کو سلگا دینے والی آگ جو گورنمنٹ کالج کا ماحول دیتا تھا، جب انٹر ہوتے تھے تو اندر آگ لگ جاتی تھی، آتش شوق بھڑکتا تھا اور گنچا شوق کھلتا تھا۔ اب جی بے کیا وہ 70s 80s والا کلچر دوبارہ واپس آ جائے گا آپ کے دور حکومت میں، آپ کی لیڈرشپ میں؟ اور کیا آپ اس کے لیے کوئی کنکریٹ، سالڈ اور کوانٹیفائبل میجر لے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری امید کا دامن بڑھ جائے اور لیڈرشپ آئندہ دوبارہ یہاں سے پیدا ہو؟ جی، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے انٹرویو دینے سے پہلے بہت سی تیاری کی، ہائر ایجوکیشن کے تمام معاملات جو پاکستان میں جو درپیش ہیں، دشواریاں ان کا، اور جو اپرچونٹیز ہیں، وہ ان کو خوب اچھی طرح اسٹڈی کیا، اور جب سے میں وائس چانسلر بنا ہوں اس وقت سے بھی پڑھ رہا ہوں۔ جنیرک لیول پہ، یعنی ہم اگر براڈ لیول پہ بات کریں تو 3 معاملات ایسے ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر جو ڈائیورسٹی ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ ابھی جو ہمارا کرنٹ سسٹم ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں ہم ایک سیٹ کریکولم
بنا کر ہم بچوں کو کنفارمٹی کی طرف لے جاتے ہیں. سب کو کہتے ہیں کہ بس یہ سبق امپوز کر دیتے ہیں, میمورائز کریں, امپوز کرتے ہیں کہ میمورائز کریں. جی بالکل, یہ سبق یاد کر لیں تو, اور سب لوگ, چاہے آپ کا ٹیلنٹ ایک قسم کا ہے یا دوسری قسم کا ہے, یا آپ بہت زیادہ برائٹ ہیں یا آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, سب کو ہم ایک ہی ڈگر پہ ایک ہی کریکولم کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ایک اچھا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ٹیچرز, یہ تو ہو گیا ڈائیورسٹی, ٹیلنٹ کو نرچر کرنا چاہیے, ڈائیورسٹی آف ٹیلنٹ کو, اور اس میں ٹیچر کا رول بہت اہم ہے. جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے وہ ہے جی کیوریوسٹی. ہم بچے کو کلاس روم میں جس طریقے سے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا انٹریکشن ہوتا ہے, اس میں ہم کیوریوسٹی بالکل کل کر دیتے ہیں. جس کا دوسرا نام ہے جذبہ تحیر. جذبہ تحیر اس کا نام ہے. جی جی بالکل. تو جذبہ تحیر ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم ان میں ٹیچر جو ہے وہ جو لرننگ کی ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, ایک نالج, نئی نالج حاصل کرنے کی ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, اس کو ہم سپریس کرتے چلے جاتے ہیں. تو ہمارا پھر وہی بات ہے کہ ہم کیوریوسٹی جو ہے وہ کل کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا کوشش ہونا چاہیے کہ ہم کلاس روم میں وہ ماحول کریٹ کریں کہ جس میں بچہ جو ہے وہ نالج اور لرننگ کی طرف جائے, نہ کہ ایگزام پاس کرنے کی طرف جائے, اور انٹلیکچوئل سٹیمولیشن بھی رائز کرے اس کی. بالکل. اور یہ چیزیں میں اور آپ ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ میں نے اگر اکنامکس میں پی ایچ ڈی کی, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اکنامکس دنیا میں سب سے اچھا سبجیکٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جو ٹیچر تھے اکنامکس کے, انہوں نے میرے اندر ایک کیوریوسٹی پیدا کی اکنامکس سبجیکٹ میں, اور میں آج بھی ان کو یاد کرتا ہوں. ابھی بھی وہ آ کر درس قرآن دیتے ہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں, اور وہ میرے پہلے اکنامکس ٹیچر تھے, ڈاکٹر عظمت صاحب, قاری عظمت صاحب. تو جی, وہ انہوں نے جو کیوریوسٹی پیدا کی کہ دنیا کے جو ممالک کے سسٹم ہیں وہ کس طرح چلتے ہیں, اور ممالک وہ اپنے سسٹم دوسرے سسٹم سے کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں, اور ان کی بنیادی چیزوں سے, بنیادی مثالوں سے جس طریقے سے وہ اکنامکس کو سمجھاتے تھے, تو اس سے جو کیوریوسٹی جنریٹ ہوتی تھی وہ فردر ہمیں اس کی ہیلپ ہوتی رہی. کہ ہم نے پھر یہ سوچا کہ کیوں نہ دنیا کی, اس وقت جب میں نے پی ایچ ڈی ایڈمیشن کا فیصلہ کر رہا تھا اور بھاگ دوڑ کر رہا تھا, اس وقت دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹی آف آکسفورڈ تھی. تو میرا یہ تھا مدر آف آل گلوبل یونیورسٹیز کہا جاتا ہے. تو میں نے یہ تہیہ کیا کہ میں نے ہر جو بھی عمل اس کے لیے ریکوائرڈ ہے میں وہ کروں گا, باقی خدا کے ہاتھ میں ہے کہ مجھے ایڈمیشن ہو نہ ہو. اور وہ جب ایڈمیشن ہوا تو وہ بھی اسی طرح کا ایک, جس طرح معزتاً کوئی بات ہوتی ہے نا, اس طرح ہوا کہ بالکل امید نہیں تھی. جو ہلکا سا انٹرویو ہوا, اور جو لیکن ایک پروفیسر ایسے تھے کہ جنہوں میرے ٹاپک کو بہت پسند کیا تھا, اور وہ میرا کیس کو, جنہیں میں جانتا بھی نہیں تھا پہلے سے سب کچھ, وہ میرے کیس کو ایسے پرسو کر رہے تھے جیسے کوئی اپنے بچوں کا کیس پرسو کرتا ہے کہ اس بچے کو ایڈمیشن ہونا چاہیے, یہ بڑا برائٹ ہے, یا یہ جو ایسا ہے وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ہر جگہ ایک خضر بھیج دیتا ہے جی جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے. جو محنت کرنے والا اس کے لیے خضر گورے, کالے, نیلے, پیلے کے روپ میں آ جاتا ہے. جی بالکل, یہ وہی مدد ہے کہ جو ہر اس شخص کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے جو نیک نیتی سے, خوشنودی خدا میں, اور بہت بھرپور طریقے سے محنت کرتا ہے. میں اپنی, اس کا نام تائید غیبی کہہ رہے ہیں آپ, تائید غیبی ہے کہ میں نے ایک معمولی سے پبلک سیکٹر, معمولی تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن ایک ایوریج اوسط درجے کے پبلک سیکٹر اسکول سے پڑھا. ہمارے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں ہوتے تھے کہ ہم کوئی ایکسٹرا ٹیوشنز لے سکیں. ہمارے بھائیوں بہنوں میں بھی کوئی اتنا رجحان نہیں تھا پڑھنے لکھنے کا, لیکن ایک سپارک تھی, ایک چنگاری تھی کہ ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے, ہم نے کچھ جگہ پہنچنا ہے. ایک یقین تھا کہ اگر ہم محنت کرتے رہیں گے تو ہم ایک اچھی مقام پر پہنچ جائیں گے. تو اس بے چینی اور بے کلی نے آپ کو اٹھایا اور روح میں اضطراب پیدا کیا, روح کے اضطراب نے آپ کو موٹیویٹ کیا, انٹرنلی کمپیل کیا, اور مائنڈ کو پرپیل کیا. جب مائنڈ پرپیل ہوتا ہے تو جسم گھومنے لگ جاتا ہے, جی جی نئی منزلیں مل جاتی ہیں, نئے کانٹیننٹ ڈسکور ہو جاتے ہیں. جی جی بالکل. اور سیلف موٹیویشن جی اتنا اسٹرانگ سینٹیمنٹ ہے
کہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کتنے بھی سمجھدار ہوں, کتنے بھی انٹیلیجنٹ ہوں, کتنے بھی آپ کے پاس فیملیئر ریسورسز ہوں, فرینڈ ہیلپ کرنے ہوں, لیکن اگر آپ کے اندر وہ چنگاری نہیں ہے, وہ موٹیویشن کی چنگاری نہیں ہے, تو آپ بہت زیادہ ترقی نہیں کر پاتے. تو یہ ایک سوچ تھی. پھر یہ کہ میں بات کر رہا تھا کہ کس طرح میرا آکسفورڈ میں ایڈمیشن ہوا, اس بنا پر کہ میرے ٹیچر نے میرے اندر وہ کیوریوسٹی پیدا کی تھی اس سبجیکٹ کے بارے میں, کہ جو میں ابھی اسٹوڈنٹ بننا چاہ رہا تھا, اسی وقت میں نے اپنے ان لوگوں سے جو مجھ سے انٹرویو کر رہے تھے ان سے میں نے وہ سوال کرنے شروع کر دیے کہ یہ کیوریوسٹی یعنی ہے آتش شوق کو بڑکایا ٹیچر کے انکریجمنٹ نے, حوصلہ افزائی نے, آپ اس طرح کہنا چاہتے ہیں. میں پھر اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں کہ جو میں نے تبدیلیاں لانی ہے, جو آپ کا سوال تھا کہ کیا تبدیلیاں تیسرا بتائیے اب ہمیں. تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے جی کریٹیوٹی. پہلا پوائنٹ تھا ڈائیورسٹی, دوسرا پوائنٹ تھا کیوریوسٹی, اور تیسرا ہے کریٹیوٹی. کریٹیوٹی بھی جو ہمارے پاس یہ ہوا کہ ہم نے وہی ایک ایکڈیمک سٹینڈرڈز بنا دیے ہیں اور بچوں کو دوڑ لگا دی ہے کہ اس کا جو آخر میں ایگزام ہوتا ہے نا, اس کو اچھے طریقے سے پاس کر لیں, بس یہی آپ کے لیے کافی ہے. ہم نے ان کے اندر وہ پیشن کریٹ نہیں کر رہے کہ وہ جو جس سبجیکٹ کو پڑھ رہے ہیں اس سبجیکٹ میں کوئی جدت لے آئیں, کوئی نیا پروڈکٹ جو ہے وہ کریٹ کر لیں, یا پھر اگر وہ مثال کے طور پہ اگر وہ سوشل سائنسز میں ہے تو وہ کوئی ایسی پالیسی میکنگ میں کوئی کنٹریبیوشن کر دیں کہ جس کی بنا پر وہ اپنی سوسائٹی میں کوئی پازیٹیو چینج لا سکیں. وہ That could be poverty alleviation, for example. Poverty alleviation ہے, ہاں جی, کوئی بھی آپ گورننس اپنے کا نئے پیٹرن ہے, ہاں جی. ایشوز جو ہیں, ہزار قسم کے ایشوز ہیں. سائیکالوجی میں ہماری جو اوپنیشن کے انڈیجنس پرابلمز ہیں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. اکنامکس میں آپ پبلک فائننس کے جو ایشوز ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. انٹرنیشنل ٹریڈ کے آپ ایشوز جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ میں آپ بچوں میں یہ کریٹ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ پازیٹیو ڈسکورس جو ہے سوسائٹی میں پروموٹ کر سکتے ہیں, کہ جس میں آپ ڈس ایگریمنٹس بھی کرتے ہیں لیکن آپ جو ہے پھر بھی جوائنٹلی کولیکٹیولی ایک نیشن بلڈنگ میں جو ہے وہ مصروف ہوتے ہیں. تو وہ کریٹیوٹی جو ہے نا جی وہ مسنگ ہے. مجھے محسوس ہوا کہ ہمارا لنکیج جو ہے انڈسٹری سے بالکل ایسے غیر مانوی ویزیبل ڈسکنیکٹ. جی بالکل غیر مانوی سا ہے, اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے بس اپنا امتحان پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد جب وہ نوکری لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت ان کو احساس ہونا شروع ہوا ہے کہ بھئی ہم نے تو یہ چیزیں سیکھی ہی نہیں جو کہ اپلائیڈ ورلڈ میں جس کی ضرورت ہے. ہم تو وہی تھیوریز پڑھتے رہے, اور وہ بھی ٹیکسٹ بکس بھی جو آج سے 10 سال پرانی ہیں ان کو پڑھتے رہے. کوئی بری بات نہیں ہے ایکیڈیمک چیزیں پڑھنا, لیکن آج کل کی ہمارے ملک کو بہت ضرورت ہے کہ ایکیڈیمیا کی کنیکٹیوٹی ہو اس کی انڈسٹری کے ساتھ, ایکیڈیمیا کی کنیکٹیوٹی ہو اس کی پالیسی میکنگ کمیونٹیز کے ساتھ. اور میری یہ بڑی کوشش ہے جو ہمارا آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن ہے, اس میں بہت کوشش میں مصروف ہوں کہ ہم نئے طریقے سے بچوں کی کنیکٹیوٹی کریں کمرشلائزیشن کی طرف, انوویشن کی طرف, اور چھوٹے سے آئیڈیاز, چاہے وہ آئیڈیاز فیل ہو جائے لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک ایکسپیریمنٹ ضرور کریں, نوک ضرور کریں آئیڈیا. جی وہ انڈسٹری کے ساتھ میں انڈسٹریلسٹ بھی آ کے مجھ سے ملتے ہیں, ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایکیڈیمیا سے ہم آپ کی طرف ایک قدم بڑھائیں, اس طرح آپ بھی کوشش کریں کہ آ کر ہمارے بچوں سے اس طرح کی گفت و شنید کریں کہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ کون سی اسٹڈی جو ہے وہ ان کو ہیلپ کرے گی کہ وہ ایک پروڈکٹیو ممبر بن سکیں گے اپنے سیکٹر میں, جس سیکٹر میں انہوں نے جا کے جاب ڈھونڈنی. اس سلسلے میں علی ساجد صاحب آپ نے بھی کافی اس سلسلے میں کام کیا ہوا مجھے پتا ہے, لیکن میں تھوڑی سی بات کر دوں. جو انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا, انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ جا کے اپنے بزنس اپنے خود بنائیں, یہی انٹرپرینیورشپ کا یہی تو آئیڈیا ہے. لیکن انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ کا یہ آئیڈیا ہے
کہ بچوں میں یہ سکلز ڈیولپ ہوں کہ وہ سمجھ سکیں کہ ان کے سیکٹر میں، ان کی انڈسٹری میں، ان کے فرم میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے کہ جس سے ان میں زیادہ سکسیس آئے گی، زیادہ کامیابی آئے گی اور زیادہ افیکٹونیس آئے گی. یعنی کوئی بچہ اگر نوکری کے لیے بھی جا رہا ہے، فرض کریں امپلائی بھی بننا چاہ رہا ہے کسی سیکٹر میں، تو وہ یہ جا کے نہ کہے کہ جی میں نے بڑے اچھے اچھے اے گریڈ لیے ہیں اور مجھے جو ہے نا آپ نوکری دے دیں، بلکہ وہ یہ جا کے کہے کہ میں آپ کی انڈسٹری کو سمجھتا ہوں، میرے خیال میں آپ کی انڈسٹریز میں یہ تبدیلیاں آنے چاہیے تاکہ آپ کی ترقی بہتر ہو، اور اگر آپ یہ امپلوائے کریں گے تو میں ان ترقی کرانے کا باعث بنوں گا. تو اس سوچ کے ساتھ جب ایک اسٹوڈنٹ ریسنٹ گریجویٹ جو ہے وہ امپلائر کے پاس جائے گا تو وہ ایک ڈفرنٹ انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے، نہ کہ آپ یہ کریں کہ ہمیں نوکری دے دیں اور ہم بڑے ڈیزرونگ ہیں اس نوکری کے. اس میں قطع کلامی معاف میں 1 منٹ لوں گا. میں آج سے 10 سال پہلے فن لینڈ میں جب میں UT میں پڑھاتا تھا تو ایک فن لینڈ یونیورسٹی نے مجھے انوائٹ کیا، میں وہاں گیا تو وہاں 2 دن کی کانفرنس ہو رہی تھی اسی انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ پہ، اور وہاں پہ امریکہ کے پروفیسر بھی آئے ہوئے تھے. اس یونیورسٹی میں BBA کے بچوں سے میں نے خود انٹرویو کیا، وہ صرف 2 سال پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں باقی تیسرا چوتھا سال ہم آپ کو یونیورسٹی میں اسپیس دیں گے، آئیڈیاز آپ را لے کے آئیں، اور جب تک آپ 2 ملین یورو کما نہیں لیں گے ہم آپ کو BBA یا MBA کی ڈگری نہیں دیں گے. تو میں نے ایک 19 سال کے لڑکے سے انٹرویو کیا، کہتا ہے ابھی تک میں 0.7 ملین کما چکا ہوں اور جب میں 2 ملین کما لوں گا 4 سال کے اندر تو مجھے ڈگری مل جائے گی. اس طرح وہ جاب کریشن کے لیے تیار کر رہے ہیں. یہ بھی وہ ماڈل ہیں جو بزنس پارک کے ماڈلز ہیں، اور چونکہ اب GC اپنی انڈیپینڈنٹ ڈگری ایوارڈ کر رہے ہیں، آپ بھی تجربے کر سکتے ہیں. چیز نے فری ہینڈ دے دی ہے ریسنٹ پاسٹ میں کہ آپ بے شک ہمارا کریکولم فالو نہ کریں، اپنے خود کریکولم بنائیں، تو آپ ایکسپیریمنٹ تو کر سکتے ہیں چیزوں پہ. جی بالکل. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسی قسم کی جدت جو ہے اپنی تعلیم میں لائیں، اپنی ایجوکیشن میں لائیں، اور کوشش کریں کہ ہمارے بچے خصوصاً جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں وہ جو ہیں وہ اسٹینڈ آؤٹ کریں. ہمارا جو اس وقت کمپٹیشن ہے وہ لمپ سے ہے، نس سے ہے، کانسیپٹ سے ہے، اور اس طرح کی، اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے ہے. کمپٹیشن ان اے پازیٹیو سینس ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو ہے وہ اس ملک کا سب سے ہائیلی رینکڈ انسٹیٹیوشن بن جائے. تو ہمارے ساتھ ہماری پریسٹیج ہے، ہمارے ساتھ ہمارے پاس پرفارمنسز ہیں، ہمارے ساتھ بہت سی ابھی بھی ہمارے اساتذہ جو ہیں بہت قابل ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں. تو ہماری کوشش ہے دوبارہ سے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو ایک بڑا مقام دوبارہ سے حاصل ہو. میں اپنے جو نئے ینگ اسٹوڈنٹس ہیں اور ینگ فیکلٹی ممبرز ہیں میں انہیں اپنا وقت یاد دلاتا ہوں کہ جب ہم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو ہمارا کانسیپٹ یہ ہوتا تھا کہ ہم نے نیشنل اینڈ گلوبل لیڈرشپ کرنی ہے، اور ہم جو ہے ہم کبھی بھی اپنے آپ کو ہولڈ بیک نہیں کر رہے ہوتے تھے. کتنی بھی تکلیف ہوتی تھی اس سے موٹیویشن بڑھ جاتی تھی. اب میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، ریسورسز کنسٹرینڈ ہیں، تو اس سے موٹیویشنز کم ہوتی چلی جاتی ہیں، انڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. ایک ایٹیٹیوڈ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس میں دیکھا بڑا انڈیفرنٹ ہے، جی پاس بھی ہو گیا تو بس کیا ہے، بس پاس ہونا ہی سے گزارا ہو جاتا ہے. جبکہ ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے تھے. ہماری کوشش ہوتی تھی کہ اس سے خوب تر کریں، اور نالج اور لرننگ کی طرف زیادہ توجہ ہوتی تھی. اس بات کی کم وہ ہوتی تھی کہ ہم ایگزام پاسنگ اسٹریٹجیز جو ہے نا ان کو سیکھ جائیں. تو انشاءاللہ جی اب یہ سب پازیٹیو سوچیں اپنے ساتھ موجود ہیں، اور میں نے خوب سمجھ بوجھ کے ایک 4 سالہ اسٹریٹجی بنا رہا ہوں جو کہ میرے پہلے ٹینیور میں اس اسٹریٹجی پہ ہم کام کریں گے. اور وہ اسٹریٹجی جو ہے نا جی اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ جس میں کوالٹی آف ایجوکیشن پہ ہم نے بہت توجہ دینی ہے، ریسرچ وہ کرنی ہے جس میں انوویشن ہے، جس میں کنیکٹیوٹی ہے. ہم نے ایجوکیشن ایکسپیرینس جو ہے ٹیچر کا
اور اسٹوڈنٹس کا وہ اپنے انفراسٹرکچر سے یا اپنے کلاس رومس کے اسٹینڈرڈ سے وہ بڑھانا ہے. اس طریقے سے ہم نے اور بہت سی تبدیلیاں انشاءاللہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں لائیں گے کہ جس سے اسٹوڈنٹس دوبارہ سے بہت فخر کے ساتھ جو ہے وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں آئیں گے اور انشاءاللہ وہی رول پاکستان کو بڑا بنانے میں کریں گے, وہی کردار ادا کریں گے کہ جو کہ ہم سے پہلی والی جنریشنز پاکستان کو بنانے میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے مستفید ہو کر کرتی رہی. میں آپ کو 70s کا ارلی 80s کا گورنمنٹ کالج جو میں نے خود دیکھا اس کا صرف ایک واقعہ اپنی ذات سے اس طرح دینا چاہ رہا ہوں کہ کیسے اچھا کالج اور اچھا ماحول ایک آرڈنری کو ایکسٹرا آرڈنری یا ٹرانسفارم کرتا ہے. جی میں سینٹرل اسکول جو ایک اردو میڈیم اسکول ہے گورنمنٹ کالج کے سامنے, وہاں سے نکلا, ہمارا پورے کا پورا سیکشن گورنمنٹ کالج میں آ جاتا تھا تقریباً. اور جب میں کالج میں داخل ہوا تو پہلے دن میں نے ٹاور کی طرف دیکھا اور اپنا معمولی سا ذہنی فکر اور سوچ کو میں نے کہا کیا میں کر سکوں گا, میں اس میں سے گزر پاؤں گا ان مراحل چوک سے. اور 1.5 سے 2 سال میں ایف ایس سی میں میگزین کا بھی ایڈیٹر تھا, راوی کے ایڈیٹوریل بورڈ میں تھا. اس کے بعد میں سی ایس کا ممبر بھی بن گیا, میں ڈبیٹنگ کلب میں بھی آ گیا اور میرا جو اردو بولنے کانفیڈنس تھا وہ انگلش تک چلا گیا. اور 6-8 سال بعد میں امریکہ میں پڑھا رہا تھا 4-5 یونیورسٹیوں میں. یہ سارا گورنمنٹ کا فیضان نظر تھا. وہ اقبال کا کہہ رہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا, یہ مکتب کی کرامت تھی, یہ مکتب کی کرامت تھی میرے ساتھ ہوئی. کہ میرے جیسے ہزاروں بندے یہاں سے نکلے اپنے قلب و نظر کو شکار کر کے جو لکیر کے فقیر اور روایتوں کے سیکھ تھے. اب ہم نے لکیر کے فقیر تو ظاہر ہم نہیں پیدا کر رہے نا, ہم نے تو روایتوں سے باغی تیار کرنے ہیں جو انوویشن پہ ندرت فکر و عمل پہ بلیو کرے. اب ندرت فکر و عمل پہ اقبال نے ایک شعر میں کہا تھا کہ ندرت فکر و عمل سے معجزات زندگی میں miracles happens only because of innovation. جو آپ کی بات میں آگے بڑھا رہا ہے اقبال کا شعر, اقبال بھی راوین تھا, وہ بھی انوویشن کی باتیں کرتا کرتا ختم ہو گیا. اور ہم نے اقبال کی دیا آج کل انڈر دا کارپیٹ ویڈیو پالیسی. اور ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم اقبالیات پہ بھی جو ہے نا مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں. میرا یہ بھی ایک آئیڈیا ہے کہ اقبالیات کا ایک میوزیم بنایا جائے. اچھا میوزیم یہ نہ ہو کہ خالی ہم نے ان کے وہاں پہ کوئی کرتا رکھ دیں یا کوئی ہم نے ان کی کرسی رکھ دیں, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ان کی جو شاعری تھی اور جو ان کا کلام تھا اس سے دنیا میں کیا کیا اثر انداز, کس طریقے سے وہ دنیا میں اثر انداز ہوئی. کیونکہ آپ اگر دوسرے ملکوں میں, اپنے ملک میں بھی بہت ان کا, ہمارے پاکستان بننے میں ان کا بڑا کردار ہے, ان کی سوچوں کا. اور اس کے بعد بھی جو ہم تمام جو ایک خاص طور پہ جو وہ ایڈریس کرتے ہیں جوانان پاکستان کو, مسلمین کو, مسلمانوں کی امت کو, وہ بڑا ہے کہ وہ جوانوں کو ایک خاص میسج دیتے ہیں. اور مجھے دنیا میں, کیونکہ میں بہت سے ملکوں میں گیا ہوں, بہت سے ملکوں میں کام کیا ہے, تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ ایون چلیں ایران, ترکی, یہ تو وہ ہے کیونکہ انہوں نے فارسی میں بھی بہت سا کلام کیا تو وہاں پہ لوگ بہت اثر انداز تھے. لیکن میں جا کر جب میں دیکھا, میں نے جاپان میں نے دیکھا, کوریا میں, کہ وہ لوگ بھی اقبال کی بات کرتے ہیں. وہ لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ اقبال نے کیا یوتھ کے بارے میں لکھا ہے. تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو صحیح طریقے سے ان کے کلام کو صحیح طریقے سے پروموٹ نہیں کر پائے. اور یہی ایک اور کوشش ہوگی میری کہ میرے ٹینیور کے دوران اقبالیات کو جو ہے فروغ ملے. اور اس طریقے سے پروفیسر صاحب ایک غلط امپریشن ہے لاہور میں یا پاکستان میں پھیلا ہوا کہ ویسٹرن ایجنڈے کے تحت اقبال کو دبایا جا رہا ہے, کلام اقبال کو, یہ اقبالیات کو, تاکہ نوجوانوں میں جذبہ, جوش اور جنون نہ آئے اور یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہے کا مل نہ بن جائے, یہ کبھی قوم مزید گرے تاکہ اٹھ نہ سکے. اقبالیات کے مطالعے سے سیلف موٹیویشن آتی ہے, آپ کو انرجی ملتی ہے, ٹونک ملتی ہے, امید ملتی ہے. بابا اب آپ کے دور میں ہم امید رکھیں کہ آپ اقبالیات پہ زیادہ کام کریں گے. میں بہت انسپائرڈ ہوں جی اقبالیات سے, اور میں بہت سے لوگوں سے بات بھی کر چکا ہوں کہ جنہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے. اقبالیات کا میوزیم ہم بنائیں گے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں. اس کے علاوہ جو ہماری سوسائٹیز اینڈ کلبس کا کلچر ہے
اس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس طرح کے موضوع کہ جو کہ ہماری ینگ پاپولیشن کو موٹیویٹ کر سکیں اور انسپائر کر سکیں، وہ موضوع جو ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ لائیں. سوسائٹیز اینڈ کلبز جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، ان سے انگیج کرتے ہیں. ہماری نظر میں وہ ایک اچھا ماڈل ہے. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی باقی یونیورسٹیز کو بھی یہ ماڈل پریزنٹ کرتی ہے کہ ہر سوسائٹیز اور کلبس کی مدد سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انگیجمنٹ کی جائے، جو کہ پازیٹیو ایکٹیویٹی میں مصروف رہیں. وہ ایک نئی ہم نے سوسائٹی بنائی ہے جو کہ کشمیر سوسائٹی ہے، اور جو کہ ایک نئی جدت کے ساتھ کشمیری لوگوں کی جو جدوجہد ہے اس کو اجاگر کر رہی ہے. اس پہ اچھے پڑھے لکھے انداز میں جو ہے اپنے نظریے کو ہم پیش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے آکوپائڈ کشمیر میں، اس کو زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کی اویئرنیس کریٹ کی جائے. اسی طریقے سے ایک بات جو ہے، چاہے کہ کچھ تنزلی ہوئی ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی رینکنگ میں، لیکن ایک بات ابھی تک خوب فرم ہے، وہ یہ کہ انٹرمیڈیٹ لیول پہ ابھی بھی ہمارے پاس سب سے اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو کریم آف دا پنجاب آ جاتی ہے، کریم آف دا نیشن آتی ہے. So we get the first chance at the intermediate level to influence their thinking, to not only help them become professionally strong, but also in their character building towards becoming a greater human being, a much more affectionate towards their country. تو ہماری ایک دفعہ پھر کوشش ہوگی کہ ہم انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے بہت زیادہ توجہ دیں، اور ان میں نہ صرف ان کی ایجوکیشن کا معیار بہتر کریں، بلکہ ہم ان کی تربیت کرنے میں بھی مدد کریں. اب یہی ایلیمنٹ ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ لیڈرشپ رول پہ ایک گریجویٹ کو لے کے کیسے آئے، نمبر 1. نمبر 2، اس میں امپلائبلٹی اسکل کیسے دیا جائے کہ ایک فیوچر امپلائر اس کو اسمائلنگ فیس کے ساتھ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ایکسیپٹ کرے، اس کو امبریس کرے. اب میرے پاس امپلائر بھی ہوں 3-4 یونیورسٹیز میں، نیسٹ اور یو ٹی میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹ تھیٹا بیٹا میں بڑا اعلیٰ ہے جی، میتھمیٹکس میں، انڈر روٹ میں، اسکوئر میں، بائنومل تھیورم، لیکن اس کے پاس جب ڈلیوری کا پروسیس آتا ہے اس میں اس کی کامیابی مشکوک ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کہ یونیورسٹیز میں بیسک امپلائبلٹی اسکلز، کمیونیکیشن اسکل، انٹرنسک موٹیویشن، لیڈرشپ، سیلف کانفیڈنس، سیلف اویئرنیس، سیلف ڈسپلن، یہ چیزیں نہیں دی جاتی، جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو فیلڈ میں جاتا ہے. آپ کو تو یورپ میں، مجھے امریکہ میں موقع مل گیا کہ ہم نے ایک اسکل ڈیولپ کر لی، امپلائبلٹی. تو کیا یونیورسٹیز پاکستان میں اس پہ خاموشی رہیں گی امپلائبلٹی اسکلز پہ، یا اس پہ کوئی اس کو ایز اے سبجیکٹ بھی ایڈ کریں گی آنے والے دنوں میں؟ جی یہ بہت اہم معاملہ ہے، لیکن پہلے لیڈرشپ کی بات کر لیں کیونکہ پھر اسی سے لنکڈ ہوگا امپلائبلٹی. بالکل صحیح بات، آئی ایگری. ٹھیک ہے نا جی. لیڈرشپ جو ہے نا جی، اس میں پہلا یہ ہے کہ میرے خیال میں جو پہلی اسکل ایک اچھے لیڈر میں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے سیکٹر کا، اپنے پروفیشن سے اسے محبت ہونی چاہیے، کہ وہ اس میں خوب سے خوب بہتری لانا چاہتا ہے، جیسے اس پروفیشن میں، اس ایریا آف ورک میں جو ہے وہ بہتری لانا چاہتا ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ اس اپنے کام سے محبت ہے اسے، اور وہ پرسو کر رہا ہے ایکسلنس اس کام میں. خالی وہ کام نہیں چلا رہا، بلکہ نہ صرف اپنے سبجیکٹ سے محبت کرتا ہے اور اس سبجیکٹ میں ایکسلنس اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ایک لیڈر میں اگر یہ کوالٹی کسی شخص میں موجود ہوں تو وہ نیچرلی جو ہے نا اس کا راستہ بنتا چلا جاتا ہے کہ وہ لیڈرشپ پوزیشنز میں آ رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے کام کو سمجھ رہا ہے، اس سے محبت کر رہا ہے، اور اس میں ایکسلنس ڈرائیو کرنے کے لیے اس کو ضروری ہے کہ پھر اسے لیڈنگ پوزیشن جو ہے اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے، وہ لینی پڑتی ہے. میں اس میں ایک اور بات جو ہے ایڈ کر دوں پاکستان کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ اس میں ایک اور بھی بہت اہم ضروری ہے لیڈر کے لیے کہ اسے اپنی نیشن سے محبت بھی ہونی چاہیے. خالی اپنے کریئر کی دوڑ میں مصروف نہ ہو،
بلکہ اپنے ملک اور قوم کی بھی فکر ہو. تو اگر یہ معاملات، یہ 3-4 خصوصیات وہ لے آئیں لوگ، تو وہ نیچرلی انکلائنڈ ہو جاتے ہیں ایک لیڈرشپ کی طرف. اب ہم آتے ہیں امپلائبلٹی کی طرف. امپلائبلٹی بھی ایک ایسے اسٹوڈنٹ میں جس میں ہم نے کریوسٹی پیدا کر دی، جس میں ہم نے کریٹیوٹی کا جذبہ ایک کریٹ کر دیا، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ سے، چھوٹی چھوٹی کنیکٹیوٹی کے ذریعے ہم نے اس کے اندر ایک یہ جذبہ، ایک چنگاری پیدا کر دی کہ وہ سمجھنا چاہ رہا ہے کہ جو اس کا سیکٹر ہے، جو اس کا ایریا ورک ہے، اس میں کس طریقے سے وہ ایکسلنس اچیو کر سکتا ہے. ایکسلنس خالی وہ تھیٹا اور ڈفرینسیشنز کو سمجھ کے نہیں کر سکتا، انٹیگریشن سے بھی ہو گیا. ہاں جی 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 بالکل. وہ اپلائیڈ ورلڈ میں کون سے پروڈکٹس جو ہیں کمرشلائز ہو رہے ہیں، کون سے پروڈکٹ جو ہیں ہیومن ویلفیئر کو انہینس کرنے میں مدد دے رہے ہیں، اگر اس کا ذہن ایکسلنس اچیو کرنے میں اس طرف لگ جاتا ہے تو ہمیں وہ بھی امپلائبلٹی بھی اچیو ہو جاتی ہے کہ وہ بچہ خالی ایکسلنس جو ہے وہ کتابیں اور اپنے سبق کو یاد کر کے نہیں، بلکہ اس سبق سے جو فائدہ ہماری انسانیت کو پہنچ رہا ہے اس کی طرف. جی جی سوسائٹل بینیفٹس جو ہے نا، اگر وہ اس کی طرف اس کا ذہن چلا گیا تو وہ ہے جینوئن ایکسلنس اس کی. اور پھر اس میں جو میں نے تیسرا ایلیمنٹ لگایا ہے کہ اپنی قوم سے بھی محبت کرنا شروع کر دے. وہ کولیکٹیوزم جب آ جائے گا نا آپ کے اندر، تو پھر آپ کو یہ کم فکر ہے کہ آپ اپنا امتحان جو ہے اچھے طریقے سے پاس کر لیں اور گریڈز بڑے بڑے سے آپ کے لگے ہوئے ہوں ٹرانسکرپٹ پہ. آپ کو یہ فکر ہے کہ میں اپنی سوسائٹی میں کیا امپروومنٹ لا سکتا ہوں، میں اپنے ملک کی ترقی کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. تو وہ بھی جو ہے نا، وہ ایک پیشن جو ہے وہ بھی ہماری یوتھ میں ہونا ضروری ہے. تو ہم کہہ دیتے ہیں اپنے کام سے محبت کریں، ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ ہے کہ جو کام کریں اس میں ایکسلنس کی طرف جو ہے وہ اس کی انسپریشن رکھیں، ایسپریشنز رکھیں. اور تیسرا اپنی قوم سے محبت کریں، اپنے ملک سے محبت کریں. میں آپ کے جذبہ تحیر کو بڑھاتے ہوئے کہتا کلامی معاف، میں پھر 3 جذبوں کی بات کروں گا. جذبہ تحیر آپ نے کہا کیوریوسٹی، میں اس سے آگے کہتا ہوں جذبہ تجسس، کہ وہ کیسے. اور تیسرا ہے جذبہ تفکر، کہ تجسس اور تحیر کے بعد سوچے. قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ سوچنے کی بات کر رہا ہے. اور ایک میں نے کسی اسلامی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک عالم کا ایک لحظے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ تفکر کو زور دے رہا ہے. اب تفکر وہ چیز جو میرے پاس میری یوٹی میں یا میرے کالجوں میں شاید مسنگ ایلیمنٹ ہے، اور آپ تفکر، تجسس اور تحیر کو بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں. جی جی ترقی کا میرے خیال میں یہی بنیاد ہے. بہت اچھی بات، آپ نے اس کو ایک فریم ورک بنا دیا. اس کا جو باتیں میں بالکل لوزلی کر رہا تھا، اور بات یہی ہے کہ جب بچوں میں یہ تجسس ہوگا، رویہ ہوگا کہ وہ سوچ سمجھ کے اپنے سبجیکٹ میں ایکسلنس کریں گے اور اپنی قوم سے محبت کریں گے اور خوشنودی خدا کے لیے اس پہ مقصود رہیں گے، تو پھر مجھے یقین ہے کہ اس قوم میں اتنا ٹیلنٹ ہے. تمام مشکلات کے باوجود، میں اور آپ اس کی اگزامپل ہے کہ ہم نے تمام مشکلات کے باوجود، تمام لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود دنیا کے بڑے ممالک سے، بڑے انسٹیٹیوشنز میں جا کے پڑھا. دیکھیں جی، دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹی آف آکسفورڈ ہے، میں نے وہاں سے پڑھا، اپنے بہت ہمبل سے بیک گراؤنڈ ملتان سے شروع ہو کے. اس طریقے سے اکنامکس میں دنیا کی جو سب سے اچھی یونیورسٹی شمار ہوتی ہے وہ لندن اسکول آف اکنامکس ہے، میں وہاں پہ بھی پروفیسر ہوں، ٹھیک ہے نا جی. اسی طریقے سے اس وقت دنیا کے جو ترقی یافتہ، جو بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، جنہوں نے جو ایجوکیشن کو، یوتھ ڈیولپمنٹ کو، کولیکٹیو تھنکنگ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان میں ساؤتھ کوریا، جاپان، چائنا شامل ہے. میں ساؤتھ کوریا اور چائنا میں بھی کام کر چکا ہوں، اور انہوں نے بہت عزت دے کے مجھے پروفیسر بنایا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی تعریفیں کرنے میں مصروف ہو گیا ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی یوتھ کو
اپنی اگزامپل دے کر انسپائر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ قائل دیکھیں کر رہے ہیں کہ میرٹ پہ ترقی ہو سکتی ہے، جی بغیر بالکل، سفارش کے جا سکتے ہیں، جی بالکل اور یہ اپنی آسانی اور قائلی کو یہ نہ ڈال دیں، دوسروں پہ نہ ڈال دیں کہ میرے پاس سفارش نہیں تھی، جی جی جان بالکل، رکھتے ہیں اپنی آسانی کو۔ اس بہت اچھی اقبال بات، نے ہے نا کہ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، یہ جی اقبال نے 100 سال پہلے جی شکوہ کیا تھا کہ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ میں جی نے اقبالیات پہ کافی ایز اے انجینئر، کہنے کو تو ہم انجینئرنگ کی ڈگری تھی، لیکن اقبالیات کو میں نے بڑا گورنمنٹ کالج کے طفیل پڑھا، اور یہ اس پاور کے طفیل ہم نے اقبال کو جب اسٹڈی کیا تو زندگی کے رموز کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، بے اور ہمیں شک نسخہ کیمیا ملنا شروع ہو گیا جو بے باپ کے شک توسط سے نئی نسل کو مزید ملے گا۔ آئی ایم ویری پازیٹیو۔ انشاءاللہ جی انشاءاللہ جی we are جی there to serve گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، اور اس میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے کہ جتنی صلاحیت ہم میں ہے، جتنی کاوش ہم کر سکتے ہیں خود بھی اور ساتھ دوسرے لوگوں کو انسپائر کر کے بھی، ہم نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو ایک اس کا اعلیٰ ترین مقام حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے، نہ صرف خود کرنی ہے بلکہ دوسرے جو میرے ساتھ گورنمنٹ کالج میں فیکلٹی ہے، ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، ان میں جو اچھے لوگ میرے ساتھ شامل ہیں، ان سب کو ساتھ لے کر انشاءاللہ ہم دوبارہ سے گورنمنٹ کالج کا کھویا ہوا مقام کہ وہ پاکستان کا سب سے اعلیٰ ترین ہائر ایجوکیشن کا انسٹیٹیوشن بنے، انشاءاللہ ہم اس کو حاصل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اکانومسٹ ہیں تو آپ نے دو ماڈل ظاہر پڑھے ہوں گے، پڑھائے بھی ہوں گے، ایک ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور جی جی دوسرا ہے بلڈ اون آپریٹ اینڈ ٹرانسفر۔ کیا گورنمنٹ کالج کے پاس ریسورسز کی کمی ہے؟ جارج واشنگٹن یونیورسٹی جہاں میں واشنگٹن ڈی سی میں پڑھا ہوں، وائٹ ہاؤس سے 1 فرلانگ دور تھی، صبح 7 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک وہ بک ہوتی تھی، کلاس روم بزی ہوتے تھے۔ گورنمنٹ کالج میں یو ٹی میں 2 بجے، پنجاب سی میں 2-3 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ کیا آپ ڈبل شفٹ اور ٹرپل شفٹ پہ سوچ رہے ہیں 7 days a week؟ کیا ممکن ہے یہ ایجوکیشن ایمرجنسی جو عمران خان نے کہی تھی اس کی تعبیر آپ ہنگامی بنیادوں پہ ایسے ہی کر سکتے ہیں نا، 3 شفٹیں لگائیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں، ان کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کالا لوگ ہے ہم گورا لوگ ہے، یا جی جی یہ انٹچیبلز ہیں، اس کو توڑنے کی بھی بڑی ضرورت ہے، ان بتوں کو توڑنا آپ کی لیڈرشپ میں ممکن ہے صرف۔ جی جی بالکل، یہ بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت ایک بڑی اپرچونٹی ہے۔ ہم نیا کیمپس ڈیولپ کر رہے ہیں کالا چاک کاکو میں، اور ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پہلے فیس میں ہمیں 1 ارب روپے دیے، جس میں ہم نے ایک اکیڈیمک بلاک بنایا، ایک ایڈمنسٹریٹو بلاک بنایا، ایک ہاسٹل بنایا، اور ریزیڈنسز بنائی اپنے سٹاف کی۔ اور ابھی میرے دور میں میری مدد سے، میرے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے آفس کے کولیگز کی مدد سے، میرے چیف انجینئر کی مدد سے، ہم نے دوبارہ ایچ ای سی سے فیز 2 کے لیے 1 ارب 15 کروڑ روپے پھر حاصل کر لیے ہیں۔ تو ہمارے پرائیویٹ پاس سیکٹر کو اگنور نہیں کر رہے ہیں آپ؟ جی پرائیویٹ سیکٹر کو اگنور کر رہے ہیں ابھی تک؟ نہیں، اچھا میں آپ کو اسی کی طرف میں آ رہا ہوں جلدی جلدی سے، کہ ہم نے اس کی مدد سے یہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ہمیں ریسورس دے رہا ہے، اس کی مدد سے ہم نیا کیمپس ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس نئے کیمپس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں کہ جس میں ہم کمرشلائزیشن کو جو ہے نا، انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں، اور اس میں ہم جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے ایک جیسے آئیڈیا ہے بزنس اسکول بنانے کا۔ تو ہماری بڑی کوشش ہے کہ ہم جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے ایک گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا بزنس اسکول بنائیں۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ آئیڈیا ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری، کیمیکل سائنسز جو ہے وہ بنائیں، اور اس میں بھی ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کے جو بھی اس کی آؤٹ پٹ ہے اس انسٹیٹیوٹ کی، وہ پوری کمرشلائزڈ ہو، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہمارے انڈسٹری کے لوگ آ کر ہمارے اساتذہ کے ساتھ کام کریں، اور ہمارے اساتذہ جو ہیں اپنے بچوں کو انڈسٹری میں انٹرنشپ دیں، اور انٹرنشپ کے موقع فراہم کریں، اور انہیں
हेल्प करें इस तरीके से कि वो अप्लाइड वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन शुरू करें. वही जो हमने ब्रॉड आइडिया पहले भी बात की, क्रिएटिविटी और प्रोफेसर भी आप लाएंगे जिसमें वेस्ट में होता है कि एक प्रोफेसर बीएससी इंजीनियरिंग किया, 50 साल का तजुर्बा है, तो उसको पीएचडी के बराबर इक्वेट करके या एमएस के बराबर इक्वेट करके पढ़ाने लग जाता है यूनिवर्सिटी में. जी ऐसे मॉडल मॉडल है, चीज को ऐसी चीजें पसंद नहीं है. हाँ जी. देखिए, हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो अगर आप कहें कि एक चीज जो कि हमने इम्प्रूव करनी है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के डिफरेंट एंगल्स हैं, और उसमें एक एंगल तो हम बात कर चुके हैं, काफ़ी सारी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्यूरोसिटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी, टैलेंट जो है, डाइवर्सिटी ऑफ टैलेंट है, उसको प्रमोट करना चाहिए. लेकिन उसके साथ साथ जो है वो तालीम और तरबियत की भी बात की हमने. खाली प्रोफेशनल नॉलेज की बात ना हो, बल्कि दर्स कुरान की मदद से हम बच्चों के करैक्टर बिल्डिंग भी करें. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और इंशाअल्लाह हम बहुत अच्छा सा काम करेंगे अगले 3-4 साल में. इसमें बस मैं सिर्फ एक वर्ड ऑफ वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर मेरे स्टूडेंट्स या स्टाफ सुन रहे हैं इस बात को, कि बाज़ औक़ात जो है एक्सपेक्टेशंस, हाई एक्सपेक्टेशंस ही आपका जो है ना सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं. जी बिल्कुल. अब ये सोचना कि मैं 4 साल के टेन्योर में सब चीज़ें जो हैं वो एकदम से सही कर दूंगा, उसमें हमारी एक्सपेक्टेशंस में कुछ कमी है, गलती है. इंक्रीमेंटल अप्रोच है. इवन हुजूर पाक ने 23 साल में इंक्रीमेंटली, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप बतदरीज सारे एक्शन किए हुजूर पाक ने. तो अब ये है कि इस 3 साल का हमने एक टारगेट बना रहे हैं. उस टारगेट में हम इंशाल्लाह बहुत सी बेहतरी लाएंगे. नए प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं हम. बैचलर्स लेवल पे मैनेजमेंट स्टडीज़ का प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं. अप्लाइड फिजिक्स का प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं, और बहुत से आइडियाज़ हैं. जो आपकी एक बात से और मुझे बात याद आ रही है कि देखें, 2 किस्म आपने बात की कि भाई मासेस को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए. आप हम 7 दिन के लिए अपना कैंपस को शुरू करते हैं. वो बात है enhancing access to education, access to higher education, कि हम जो है ना अपने दरवाजे खोलें मच लार्जर नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन के लिए, कि जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, एक यूईटी है, एक जीआईके है, एक लम्स है, कितने लोगों को फायदा होगा अगर आप 36 ना लगाते शाम को. तो आई एम एज ए प्रोफेसर, मैं समझता हूँ इनजस्टिस कर रहे हैं अपनी कौम से, अगली जनरेशन. जी. तो इंशाल्लाह शाम को आप दे दें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को. शुरू में वो गिलास तोड़ेंगे, शुरू में वो बेंच खराब करेंगे, लेकिन आप रूल ऑफ बिजनेस को रिफाइन करते जाएं. और प्राइवेट सेक्टर के बगैर हम नहीं चल सकते. आप उनको थोड़ा सा लीव जरूर दीजिएगा. आखिरी दोस्त सवाल है बस. आखिरी दोस्त सवाल है. पहली बात तो ये है कि एचईसी 2003 या 4 में बनी थी. अब 18-17 साल हो गए हैं. उसको रिविजिट होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, और सेकंड वेव ऑफ रिफॉर्म्स होनी चाहिए जो क्वालिटेटिव ज्यादा हो एज अपोज टू क्वांटिटेटिव. टीचर टू स्टूडेंट रेशियो क्वांटिटेटिव मेजर था, अब क्वालिटी इंप्रूव करने का. अब क्वालिटेटिव मेजर्स भी हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस टू द स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, उसके बाद क्यूरियोसिटी, जज्बा तहय्युर, जज्बा तजस्सुस, जज्बा तफक्कुर. और आप ग्रेजुएट सोसाइटी में जाके क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं? टीचर की रेटिंग इस पे हो, ना कि पब्लिकेशन के आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स पे. आपके नजदीक सेकंड वेव ऑफ रिफॉर्म्स ड्यू है एचईसी में अभी? आप एग्री करते हैं इस पे? हाँ बिल्कुल जी. डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात पे कि हमने कुछ ज्यादा दौड़ लगा दी पब्लिकेशंस की तरफ, और पब्लिकेशंस की भी जो एकेडमिक इम्पैक्ट की बात ज्यादा की और सोसाइटल इम्पैक्ट की कम बात की. इसकी सोसाइटी में रेलेवेंस कम थी. जी. अगर हम अपने ये देखें कि पेटेंट कितने क्रिएट होते हैं, फिर पेटेंट के बाद उस प्रोडक्ट का कमर्शलाइज ट्रांसफॉर्मेशन कितनी पेटेंट्स की होती है, वो देखें तो वो सोसाइटी में पॉवर्टी कितनी एलिविएट हुई है, पब्लिक कंफर्ट कितना बड़ा है, आम बंदे का कन्वीनियंस कितनी बड़ी है. इससे हम रेट कर सकते हैं ना इसके इम्पैक्ट को, इसकी. जी बिल्कुल. आपसे है कि क्या जब किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी बना तो उन्होंने 2 से 3 साल में 6 से 6 प्रोग्राम शुरू कर दिए, डिग्री प्रोग्राम. किंग एडवर्ड में पहले 1 से 2 डिग्रीज होती थी पहले 100 साल. अब माशाल्लाह आपको भी यूनिवर्सिटी बने हुए 10 से 12 साल हो गया है. किंग एडवर्ड की मिसाल आपके पड़ोस में है. क्या आप नए प्रोग्राम पब्लिक पॉलिसी के, लीडरशिप के,
امپلائبلٹی اسکلس کے، کیا اس طرح کے اپلائڈ پروگرام سوچیں گے کبھی آنے والے دنوں میں؟ جی بالکل، ہم نے ایک جو وہ 4 سالہ اسٹریٹجی ہے اس میں ایک نیا انسٹیٹیوٹ قائم کرنا ہے جس کو ہم اس کا نام دے رہے ہیں انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی اینڈ گورننس، اور IPPG یہ وہ انسٹیٹیوٹ ہوگا جو تمام سوشل اکنامک پالیسی میں جو گورنمنٹ کے پالیسی میکنگ باڈیز ہیں ان کی ہیلپ کرے گا. یہ ایک طرح سے یہ انسٹیٹیوٹ بن جائے گا، برج بن جائے گا پالیسی میکنگ کمیونٹی اور ایکڈیمک کمیونٹی کے درمیان، کیونکہ عام طور پہ یہ ٹرانسلیشن نہیں ہو پاتی. آفیشل یا سیمی آفیشل کیا لیں آپ؟ جی بالکل، یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں موجود ہوگا، اور کیونکہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا بڑا کلوز ریلیشن رہی ہے پبلک پالیسی باڈی سے، تو ہم بہت افیکٹولی جو ہے نا وہ ان کو ایڈوائز کر سکیں گے. اور وہی لوگ جو کہ پہلے پالیسی میکنگ میں انوالو رہے تھے وہی اس انسٹیٹیوٹ میں آ کر ہمارے ساتھ کام کریں گے. اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم جو ایکڈیمک نالج ہے اس کو کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کریں کہ وہ پبلک پالیسی میکنگ اچھی طریقے سے بنا، ایویڈنس انفارم پالیسی میکنگ جو ہے بنانے میں مدد ملے. تو وہ بھی ایک ہمارا خیال ہے کہ ہم وہ انسٹیٹیوٹ بنائیں گے، اور اس کے لیے کافی پہلے سے کام بھی ہو چکا ہے ابھی تک. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس میں خوب اچھے طریقے سے جو ہے نا تبدیلی لائیں، ایسی درستگی لائیں کہ جس میں معاشرے کی بہتری ہو، ہمارے اسٹوڈنٹس کی بہتری ہو، ان کی امپلائبلٹی بہتر ہو، نہ صرف وہ خود امپلائبل ہوں بلکہ وہ امپلائمنٹ جنریٹ کریں. تو یہ سب آئیڈیاز جی اپنی جگہ موجود ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان کے لیے پوری کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب، ہم بڑے پر امید ہیں کہ آپ کی ویژنری لیڈرشپ میں آپ نے بہت بڑی سیکریفائس کی ہے، بیسٹ کوالٹی آف دا لائف چھوڑ کے یورپ کی پاکستان میں آنا اور یہاں کی سیاسی پیچیدگیوں کو الجھانا بھی کہ بہت کار خیر بھی ہے اور کار درد بھی ہے. میں اب آپ کا مشکور ہوں اقبال کے اس شعر پہ ہم خاتمہ کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم خاتمہ کریں، آپ کا کوئی میسج ہے نوجوانوں کے لیے، قوم کے لیے؟ نوجوانوں سے وہی ہے کہ جی آپ نے جو ہے پازیٹیوٹی کا دامن نہیں چھوڑنا، ماشاءاللہ اور جو ہے اپنے یقین محکم رکھنا ہے. جو بھی آپ سبجیکٹ پڑھتے ہیں اس پہ یقین رکھیں کہ وہی سبجیکٹ آپ کے لیے بریک تھرو پرووائڈ کرے گا. اس پہ اتنی محنت کریں کہ آپ کی محنت مثال بن جائے اور آپ اس سبجیکٹ میں ایکسلنس جو ہے وہ جنریٹ کریں. اپنے ملک سے، اپنی قوم سے محبت کریں، جو کام کریں خوشنودی خدا کے لیے کریں. دنیاوی ترقی جو ہے بہت اہم ہے اور اس کے لیے پوری کوشش کریں، لیکن کوشش ایسی کیجیے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جس میں خدا کی خوشنودی شامل نہ ہو. یہی میسج کی گفتگو کی ہے. گورنمنٹ کالج کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں، اقبال کا کالج ہے، میرا کالج ہے، آپ کا کالج ہے. یقین پہ میں 2 شعر پڑھتا ہوں. پہلا اقبال کا شعر ہے کہ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے. ہمارا تمام جو کیپٹل ہے نا ہمارا، وہ صرف یقین ہے، قوت یقین ہے. اور جو قوت یقین کے ساتھ ڈبکی لگاتا ہے سمندر میں، بے یقینی کے سمندر میں، تو اس کو گوہر یکدانہ ہاتھ میں آتا ہے. اور جو قوت یقین کے بغیر ڈبکی لگاتا ہے اس کے پاس کچرا اور گارا ہاتھ میں آ جاتا ہے. اور یقین کا ایک شعر پہ میں خاتمہ کرتا ہوں شکریہ کے ساتھ. پاکستان کے آخری شعر جو ہے کہ یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جنہیں وسوسوں نے بہکا دیا، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا، وہ قدم قدم پہ بہک گئے. بے شک تو یقین نے آپ کو اتنی قوت دی. آپ امریکہ، یورپ اور دنیا میں بڑے بڑے اداروں میں کام کرتے رہے ہیں، اور آپ کی وزڈم، دانائی اور اجتماعی دانش کے نتیجے میں ہم کالج میں بڑا ایک پازیٹیو کوالٹیٹیو چینج دیکھ رہے ہیں اگلے 3 سالوں میں. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے، آپ کو استقامت دے اور جہد مسلسل کے لیے ایکسٹرا انرجی دے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. خدا حافظ.